आर्मी चीफ का गुस्से में सख्त पैगाम और हुई सबकी बोलती बंद। सजा नाअहली या मिलेगी क्लीन चिट। 24 से 48 घंटे हैं कप्तान की किस्मत के लिए बहुत अहम। पीटीआई के अहम रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत ही अहम शख्सियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील मलिक। आर्मी चीफ का गुस्से में सख्त पैगाम और हुई सबकी बोलती बंद। और इसके बाद जनाब सज़ा नाअहली या मिलेगी क्लीन चिट। 24 से 48 घंटे हैं कप्तान की किस्मत के लिए बहुत अहम और होने जाने वाला है अहम तरीन फैसला। पीटीआई के अहम रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत ही अहम शख्सियत हैं जो कि पिछले दिनों बड़ी वायरल भी रही हैं। ये सब मामला आपके साथ शेयर करने हैं और सबसे पहले बात करते हैं जनाब तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा की गिरफ्तारी के मामले की। जनाब इफ्तिखार दुरानी साहब, ये इफ्तिखार दुरानी साहब वो शख्सियत हैं जो इमरान खान के मावन खसूसी भी थे और इंतहाई करीबी लोगों में शुमार होते हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा है। ये पिछले चंद दिनों में एक इनकी वीडियो भी जो है वो लीक हुई थी, बेहुदा गंदी किस्म की वीडियो थी, जिसमें मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा के साथ ये रंग रलियाँ मनाते हुए पकड़े गए थे। तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। तो ये इफ्तिखार दुरानी साहब जो कि इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते हैं और बहुत सारे अहम फैसलों के शाहिद भी हैं, यानी कि शाहिद भी हैं और ये गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब इमरान खान के ख़िलाफ़ जारी जो केसेस हैं वो बिल्कुल आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। बहुत सारे केसेस जो हैं उन पर फैसले होने जा रहे हैं। तोशा खाना का केस जो है वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी पूरी वकला टीम जो है वो इस वक्त हाथ पांव तो मार रही है। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी चीफ जस्टिस के सामने जो है बग़ैर किसी दरख्वास्त के खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे उनको ये इल्तिजा करनी शुरू कर देते हैं कि आप एक मतलब जो हमारा निज़ाम है वो किसी आइन और कानून के ज़ाब्ते के मुताबिक चलता है। ऐसे तो नहीं है कि बिला आपने जो सोचा उसके मुताबिक फ़ैसला कर दिया। ठीक है, बंदियाल साहब की जो हमदर्दियां हैं उनकी इमरान खान साहब के साथ हो सकती हैं, उनके ख़ानदान की हमदर्दियां इमरान खान के साथ हो सकती हैं, लेकिन चलना तो फिर भी ज़ाब्ते के मुताबिक ही पड़ेगा ना। तो अगर वकला वहाँ पे खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि जनाब इमरान खान को ये सज़ा देने जा रहे हैं, इमरान खान को ये पकड़ने जा रहे हैं, इमरान खान की चोरियाँ और उनकी डाकत जो है वो पकड़े गए हैं, तो लिहाजा ये उनको सज़ा दे देंगे, नाअहल कर देंगे, तो आप जो है इस पूरी कार्रवाई को बतौर चीफ जस्टिस रोक दें। तो भी वो चीफ जस्टिस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस हैं तो इसके बावजूद उन्होंने कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चलना। फिर उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह ना आएँ, ये कोई तरीका नहीं है, वे जो है उसको फॉलो करें और आप कोई पटिशन दायर करें, कोई दरख्वास्त लेके आएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये भी चीफ साहब ने उनको एक रास्ता दिखाया था, जिसके बाद वो भागे फिर गए, दरख्वास्त दे दी, तो वो दरख्वास्त पर नंबर भी लग गया। खैर, सुप्रीम कोर्ट का वो 3 रुकनी बेंच जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में कायम जो था, उसने तो वो दरख्वास्त उड़ा के परे मारी। जनाब बनता ही नहीं है यार, कैसे मतलब आपको अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी हर जज ही जो है वो आपको मावरा कानून जो है वो रिलीफ देता जाए। तो उन्होंने कहा जी आपका तो रिलीफ बनता भी नहीं है, हमने फिर भी आपको सुना, जाएं आप जाके पहले ट्रायल कोर्ट को फेस करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग मामला हैं वो उस पर फैसला करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम आता है, आप जाएँ जाके वहाँ पर जाएँ। लेकिन इनकी चूँकि वो बंदियाल साहब जो हैं वो मोहब्बत इमरान में मुब्तला, उनको लगता है कि वो पूरी तरह से मोहब्बत इमरान में मुब्तला हैं, तो उनको वहाँ से रिलीफ मिलेगा, तो इसलिए ये बार बार वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी रिलीफ नहीं मिल रहा। और अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो कप्तान की किस्मत के लिए बहुत अहम हैं, जिनमें अब फैसला होने जा रहा है। और फैसला ये होना है कि क्या इमरान खान को सज़ा होनी है, इनकी नाअहली होनी है, या फिर इन्हें क्लीन चिट मिलनी है। चूँकि ये बड़ा अहम पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि आगे जो सियासत होनी है वो इसी बात पे चलनी है। अभी तक एक तो हमारे जो निगरान हुकूमत है उसके हवाले से भी कोई बहुत सारे मामला चल रहे हैं, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। और इसके अलावा अगला इलेक्शन जो है वो अभी तक वो धुंधला हुआ मंजर है, पता ही नहीं चल रहा कि इलेक्शन कब होने हैं। बहुत सारे चांसेस ये हैं, जैसा कि मैंने अपने जो गुज़िश्ता वीलॉग्स हैं उसमें बड़ी वजाहत के साथ 2-3 वीलॉग्स इस पर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बहुत देर पहले बताया था कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएंगे और इसमें चंद माह नहीं बल्कि 2 साल की जो है वो ताख़ीर हो सकती है। तो मामला इसी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब जो हैं इनके फ़ैसला बिल्कुल करीब है। जैसे मैंने कहा कि 2 से 4 रोज़ के दरमियान जो है
یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس میں قوی امکان تو یہی ہے، دیکھیں حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، عدالت اب اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے اس پہ کوئی پریڈکشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا پنجابی کے اندر ٹیوے لانا، تو وہ یہ اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ جس طرف سے یہ معاملہ چل رہے ہیں، خان صاحب کے خلاف شہادتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں، شواہد جو ہے وہ عدالت کے سامنے آ چکے ہیں، اور خود عمران خان کے جو وکلا ہیں ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، اور خود انہوں نے تسلیم بھی کیا سپریم کورٹ میں، وہ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، ان کو نااہل کر دیں گے، تو ان کو بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو کوئی کلین چٹ نہیں ملنی، اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان کو کوئی کلین چٹ نہیں ملنی ہے، عمران خان کی سزا اور نااہلی اور جیل یاترا جو ہے یہ کنفرم ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا توشہ خانہ سے نوشتہ دیوار تک، تو یہ جناب بالکل اسی طرح ہی ہے کہ توشہ کی چوری میں عمران خان بچتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور باقی جو کیسز ہیں ان پر بھی پروسیس چل رہا ہے، وہ بھی اب آنے والے ایام میں ان پر بھی آپ کو کارروائی جو ہے مزید تیز ہوگی، چونکہ اسی طرح سے جو ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ کمپائل کی جا رہی ہیں، اور عمران خان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ پھر بھرپور طریقے سے ٹرائل چلے گا، جیسے توشہ کا، اب توشہ کا جب معاملہ شروع ہوا تھا نا تو مجھے یاد ہے کہ عمران خان کو ماننے والے جو ہیں یہ یوتھیے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے لو جی بڑا شور کیتا توشہ کی نکلیا کچھ بھی نہیں، خاندہ کی بگاڑ لیا کچھ بھی نہیں، ہن کی ہویا کچھ بھی نہیں، مطلب اب جب وہ ایویڈنس سارے کلیکٹ، اب ان کو پتہ نہیں چلتا نا، چونکہ وہ خان کے ماننے والے، جس طرح خان نے یہ کیا تھا کہ اپنے مخالفین کے ان کے خلاف کوئی ثبوت تھا یا نہیں تھا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، عمران خان بنیادی طور پہ خود کو ایک مطلق العنان سمجھتے تھے، ڈکٹیٹر سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک بادشاہ کی طرح جو ہے پاکستان میں رول کر رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جی فلاں بندے کو پکڑ لو، تو اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے ماشاءاللہ وہ بھی فوری طور پہ وارنٹ جاری کرتے تھے اور بندے کو پکڑ لیا جاتا تھا، اب اس کے بعد پھر پروسیس شروع ہوتا تھا، اب خان صاحب کہتے ہیں جی اس کو سزا دو، تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی سر سزا دینے کے لیے تو شہادتیں ضروری ہیں، ایویڈنس ضروری ہے، شواہد پاس ہونا ضروری ہے، ثبوت ہونا ضروری ہے، تو پہلے وہ کلیکٹ کر لیں، تو خان کہتا تھا ٹھیک ہے اب یہ شہادتیں اکٹھی کرو، خیر وہ سال دو سال لوگوں کو جیل میں رکھا، لیکن شہادتیں نہیں اکٹھی کی جا سکی، کوئی ثبوت نہیں ملے، تو اس کے بعد وہ لوگ سارے کے سارے بری ہو گئے، جیلوں سے باہر آ گئے، لیکن خان صاحب یہ اس طرح معاملات نہیں چلتے، آپ کو یہ بھی سکھا دیا جائے گا کہ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو تب گرفتار کیا جائے گا جب آپ کے خلاف سزا ہو جائے گی، آپ کو باقاعدہ طور پہ ایویڈنس کی بنیاد پہ سزا سنا دی جائے گی، اور پھر آپ کو بڑے باادب طریقے کے ساتھ، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ کہیں گے اور آپ چل پڑیں گے، تابع داری تو ہے آپ میں ماشاءاللہ ایسی، آپ بڑے آرام سے جائیں گے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن ہے لانڈی یا پھر مچھ جیل جو ہے وہاں پہ تیاری شہری مکمل کر لی گئی ہوگی، خان صاحب نے آنا ہے بھی، کپتان نے آنا ہے، استقبال تو کرنا ہے، تو تیاری شہری میرا خیال ہے کہ وہاں پہ مکمل ہے، اور آپ کو سہولیات بھی دی جائیں گی، آپ تو خیر کہتے تھے کہ میں لوگوں کے اے سی بند کرواؤں گا، میں دیکھوں گا یہ کیسے رہتے ہیں، ان کو مچھر کاٹے گا فلاں کرے گا، تو میں یہ اپیل بھی کرتا ہوں ذمہ دار اداروں سے، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کو ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو جو سابق وزیر اعظم کی سہولیات ہیں جیل میں وہ ملیں، ہاں لیکن آپ کو اگر وہ حالات جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو بتانے کے لیے کہ جی کیسے حالات و واقعہ سے گزر کے آئے ہیں، تو چند گھنٹے جو ہے وہی کافی ہیں آپ کے لیے، اور دوسرا جب آپ کو وہاں پہ دوائی نہیں ملنی تو پھر ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو جائے، تو یہ معاملہ جو ہے، تو اور اب جناب بات کرتے ہیں آرمی چیف کے غصے کی، یہ بڑی سٹوری ہے، بریکنگ نیوز ہے، اندر کی خبر ہے، اور یہ ریلیٹ کرتی ہے آنے والے سسٹم کے ساتھ، آرمی چیف کو غصہ کیوں آیا، کب آیا، اور کس پہ انہوں نے اپنا غصے کا اظہار کیا، اور بولتی کس کس کی بند ہوئی، جناب آئیے نگران حکومت اور اس کے بعد الیکشن کا معاملہ اور ملک کی معیشت جو ہے یہ ایک دوسرے سے لنک ہیں، چونکہ یہ پرنسپل ڈیسیژن کیا جا چکا ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہے، پاکستان کی معیشت جو زبوحالی کا تباہی کا شکار ہے اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس وقت تک دیکھیں کل کو کیا حالات ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آج کے دن تک موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہے، اور آرمی چیف جو ہے ان کا فوکس یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اور اس کے لیے وہ بہت تگ و دو بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ان کے دفاع کے حوالے سے بھی ان کا فوکس ہے، وہ ہمیں جو ہماری سرحدیں ہیں ان پہ فرنٹ لائن پہ کھڑے بھی دکھائی دیتے ہیں، جوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس پر بھی مکمل نگرانی رکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت جو ہے اگر پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی تو پاکستان کا جو سرحد ہمارا جو جغرافیائی حدیں ہیں ان کی حفاظت بھی کمزور ہوگی، تو لہٰذا ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں، اور یہ ایجنڈا ہے جو موجودہ آرمی چیف لے کے جا رہے ہیں،
اور اس کا ببانگ دخل وہ ایک سے زائد مرتبہ اعلان بھی کر چکے ہیں, اظہار بھی کر چکے ہیں, اس عزم کا اعادہ بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے حوالے سے ان کا اور موجودہ قیادت کا جو عزم ہے اس کو کسی صورت بھی وہ متزلزل نہیں ہونے دیں گے اور اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کوئی دنیا کی طاقت انہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پالیسی کو کنٹینیوٹی دینی ہے, تسلسل دینا ہے, تو پھر جناب الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں نہیں ہوں گے, 60 دن میں نہیں ہوں گے. الیکشن جو ہے وہ 2 سے 4 ماہ 5 ماہ کے اندر نہیں ہوں گے, کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آپ کے لیے جو ہے وہ وینٹیلیٹر کی حیثیت رکھتا ہے. اس کو بھی لے کے چلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیرونی سرمایہ کاری کو بھی لے کے آنا ہے. جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کے تحفظات کو بھی دور کرنا ہے. وہ ون ونڈو آپریشن جس کا ایک خیال ہے ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہے ان کے دماغ میں کہ یہ ون ونڈو آپریشن کیسے آپریٹ کریں گے. ہم نے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اعتماد بھی بحال کرنا ہے, ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے لے کے آنا ہے, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو لے کے آنا ہے. تو پھر اس کو لے کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تسلسل ہوگا. لیکن اب وہ غصے والا پیغام کیا تھا؟ غصے والا پیغام یہی تھا کہ ہمارے جو موجودہ اتحادی حکومت ہے ان کے اہم بڑے لیڈر, مطلب میں نام لیتا ہوں میاں نواز شریف, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگ, ان سب کی یہ خواہش تھی کہ موجودہ حکومت ختم ہو, 90 روز کے اندر الیکشن کرا دیے جائیں. اگر موسٹلی ڈیلے بھی ہونے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی 1 ماہ اور اس میں ڈال دیا جائے. تو یعنی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جنوری 2024 میں کروا دیے جائیں, اس سے مزید تاخیر کا شکار نہ کیا جائے. تو بار بار یہ پیغام دیے بھی جا رہے تھے جو وہ کہتے ہیں نا درمیانی دوست, ان کے ذریعے بھی, اور کبھی محبت کے ساتھ, کبھی پیار کے ساتھ, کبھی غصے کے ساتھ اور کبھی دھمکی کے ساتھ, تاکہ جی پھر ہم بھی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے, یہ کر لیں گے. تو جناب آرمی چیف صاحب نے بالآخر جو ہے وہ کہہ دیا کہ انف از انف. وہ کہتے ہیں نا پنجابی چرانے نے جو کہتا سو کہتا. تو جناب آرمی چیف صاحب نے پھر یہ پیغام ان کو جو ہے وہ سخت پیغام دیا گیا ہے کہ جی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, جمہوریت کو پاؤں پہ کھڑا کیا جائے گا, پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اور نگران حکومت کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے ایک ویلوگ میں کہا تھا کہ نگران حکومت پہ وہ بڑے گھر سے جو بند لفافے میں نام جانا ہے نا, اسی پہ سب نے لبیک کہنا ہے. تو اس پر بھی ان کو واضح کر دیا گیا ہے. اور آرمی چیف کا یہ پیغام جانے کے بعد دیکھا نا آپ نے, سب کی بولتی بند ہے. اب میاں نواز شریف آپ کو کہیں پہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں, بڑا چل ماحول ہے جی, اٹلی جو موجاں ہو رہی ہیں, انجوائے ہو رہا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ امید ہے شاید پاکستان آ چکے ہیں, لیکن پچھلے دنوں وہ دبئی اور دبئی سے پھر فرانس گئے ہیں اور وہاں پہ موجیں کی ہیں, خوشبوؤں کے وہ نگر میں کیسے کیسے گھومے ہیں, مطلب ریلیکس ہیں. زرداری صاحب, بلاول صاحب بھی آپ کو بڑے وہ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپنی آخری ملاقاتیں اور آخری ایام اور مختلف پروجیکٹس کی تختیاں لگا رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. یعنی کہ معاملہ بڑا چل چل رہا ہے. یہ لوگ, عمران خان والا تو پہلے ہی وہ سارا مکو ٹھپیا گیا نا, منجی ٹھوکتی انہوں نے ہوتی. تو یہ جو تھے نا, ان کا بھی شور شرابہ اب ختم ہے. تو مطلب یہ ہے اس پوری بات کا کہ جناب ہونا وہی ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ وہ ہے کہ پہلے معیشت, اس تو بعد الیکشن. تو دیکھیں پھر کب ہوتے ہیں, 2024 کے آخر میں ہوتے ہیں یا 25 کے آخر میں ہوتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.